ऑडियंस, वेलकम टू वी पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। अंडर होस्ट फराज दरवेश। आज हमारे एजेंडा पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमेशा होती हैं। बड़ी सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मतलब दुनिया के अंदर, मतलब शायद ही कोई वो वक्त ऐसा हो कि बिल्कुल कितना पीस हो, काम हो, नहीं हो रहा। खासकर मुसलमान दुनिया के अंदर अजीब अजीब तरह की चीज़ें हो रही हैं और बड़ी जो है ना नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। कोई अच्छी चीज़ें होती हुई कम नज़र आ रही हैं, जबकि रमज़ान का महीना है। इराक़ के अंदर जो खिलाफत कायम हुई, एक अबू बकर अल बगदादी नाम का एक आदमी, जिसने पिछले जुमे को स्पीच भी की और उसने अपना वो खलीफा डिक्लेयर किया। और ISS जो कि उसका जो ग्रुप है, जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, उसने जो है इराक़ के काफ़ी जो बड़ा हिस्सा है, इसमें मोसुल शामिल है, जो उनका दूसरा बड़ा शहर है इराक़ का, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो उसके ऊपर बात करेंगे, इसके असरात दुनिया में क्या होंगे, मुसलमानों के ऊपर क्या होंगे और पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या होंगे। क्योंकि अबू बकर अल बगदादी का जो ग्रुप है ISS, वो तो जो है अपनी खिलाफत जो उन्होंने कायम की उसको बढ़ाने की बात करने के जी ये हम खुरासान तक लेके जाएंगे, और खुरासान के अंदर जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हत्ता कि इंडिया तक शामिल है। अब ये एक बड़ा अजीब किस्म का सवाल है कि इंडिया में तक पहुंच के वो खिलाफत अपनी कैसे कायम करेंगे, और क्या एक ऐसी सोच है जो जो उनको इस बात पे सोचने में मजबूर कर रही है कि जी हम इंडिया तक जाके खिलाफत कायम करेंगे। तो एक अजीब किस्म की उनकी एक आइडियोलॉजी है, जो है लोगों को जो उनसे एग्री नहीं करते उनको मार रहे हैं वो। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। फ़लस्तीन और इजराइल का मसला एक दफ़ा फिर जो है शिद्दत उसमें आ गई है, और जो है लड़ाई झगड़े की कैफियत है। इसराइली कई बच्चे मारे गए हैं, जो इजरायली जेट्स हैं वो उन पर हमला कर रहे हैं। एक अजीब किस्म का सिलसिला है ये। कब पीस आएगा, शायद हमारी ज़िंदगी में अगर पीस आएगा तो बहुत बड़ी बात है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। अमेरिका में रहने वाले जो कुछ मुसलमान हैं और ख़ासकर जो हाई फिगर्स हैं, उनके ऊपर बड़ी क्लोज सर्वेलेंस चल रही है, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी जो मूवमेंट उसको मॉनिटर कर रही है। तो ये भी एक अजीब सी बात है कि भाई और उनमें से जिन लोगों के नाम आए वो ऐसे लोग हैं काफ़ी इनलाइटेंड किस्म के मुसलमान हैं, उनके ऊपर जो है उनको फॉलो किया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हम जो मुसलमान यहाँ रहते हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है और किन चीज़ों के ऊपर उनको जो है नज़र रखनी चाहिए। रियाज साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। खिलाफत कायम हो गई है, क्या एक तो ये क्या आइडियोलॉजी है कि जी खिलाफत कायम करके जो अपने से जो अलग जो लोग हैं, जो आपसे आपकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं कर रहे, उनको मार दिया जाता है, उनके गले ज़िबा होते हैं, और वो अपनी खिलाफत को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बर्बरियत भरी हुई एक बारबैरिक किस्म की जो है एक खिलाफत इन्होंने कायम की है कि खिलाफत दुनिया के सामने उसका कोई अच्छा पैगाम जाए, ना कि इतना नेगेटिव पैगाम भेज रहे हैं। तो क्या है ये, क्या सिलसिला है, आप किस तरह देखते हैं? तो ये खिलाफत इनकी ऐसी है कि जिसमें इनके साथ बहुत कम लोग हैं। इवन जो दूसरे रेडिकल ग्रुप्स हैं जैसे अलकायदा, वो इनको नहीं मानता है। और जाहिर है कि जो एनलाइटन सुन्नीज़ हैं, मॉडरेट सुन्नीज़ हैं, वो तो जाहिर है कि इनको किसी को नहीं मानते। तो ये जो ये ऐसी खिलाफत है, कोट एंड कोट खिलाफत, क्योंकि मैं तो नहीं कहूँगा ऐसी कोई खिलाफत। क्या कहेंगे इसको, क्या कहा जाए? ये मेरे ख्याल में ऐसी गुंडागर्दी है, बारबैरिक रूल है। हाँ, अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि मैं आज से खलीफा हूँ और तमाम लोग मुझको मेरी इताअत करें। भाई तुम कहाँ से बन गए खलीफा? क्या प्रोसेस है तुम्हारे खलीफा बनने का? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास इतने सारे हथियार हैं, तुमने इलाके पर कब्जा कर लिया, सिर्फ ये काफ़ी है इसके लिए? एक चीज़ तो इनको जो है बहुत ज़्यादा जाहिर है कि रेजिस्टेंस भी मिलेगा, लोग मानेंगे नहीं इसको। असल में हो ये रहा है कि आजकल जो मुसलमानों में आपस में इतना सीरियस प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से जो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं उनको तक़वियत मिल रही है, उनको एक अपना एक्सक्यूज मिल रहा है एग्जिस्टेंस का। और हो ये रहा है, मैं इसराइल का भी जिक्र करूँगा इसमें, कि जनाब जब इसराइल जाके मारता है, बहुत बुरी तरह से बर्बरियत करता है, बमबारी करता है, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, तो लोग अपनी हुकूमतों के बारे में सवाल उठाते हैं कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, इस कदर तुम लोग बेबस क्यों हो? क्या तुम में इतनी भी सलाहियत नहीं है कि जाके कुछ प्रैक्टिकली कुछ कर सको, उनके लिए रोक सको? क्योंकि सब खामोश बैठे हुए हैं, अगर बोलते भी हो तो ज़बानी जमा खर्च करते हैं। या ये तक नहीं होता कि जनाब कम अज़ कम एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट से उसी को बुला लें, वो मिल के जनाब कुछ प्रैक्टिकली कुछ इक़दाम करे हेल्प करने के लिए पैलेस्टीन। कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह कोई चीज़ नहीं हो रही। तो आपस में लड़ मर रहे हैं एक दूसरे के साथ।
تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو انتہا پسند ہے وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ جناب لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو ہیں ہم پریکٹیکل لوگ ہیں، ہم جا کے مار سکتے ہیں، ہم پیٹ سکتے ہیں، اب حماس جیسے راکٹ فائر کر سکتی ہے، یہ لوگ جو ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں لیکن ریاض صاحب آپ ایک چیز بھی تم دیکھیں نا کہ جتنے لوگ اس دہشت گردی میں چاہے وہ جو ہے کیا نام ہے ISS ہو، القاعدہ ہو، طالبان ہو، جتنے لوگ جتنے مسلمان ان لوگوں نے مار دیے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، جتنے مسلمان انہوں نے مارے اتنے مسلمان تو اسرائیل نے بھی نہیں مارے فلسطین کے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ تو ریزن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ معاملہ ریزن کا نہیں ہے، یہ ایموشنز کا معاملہ ہے۔ آپ کو اگر آپس میں آپ میں لڑائی ایک دوسرے کو مار دیں تو وہ ایک بات ہے، اگر کوئی باہر سے آپ کو مارتا ہے تو وہ بالکل دوسری بات ہو جاتی ہے، دنیا میں ہر جگہ ہے یہ۔ اب اسی طرح ہر ملک میں، امریکہ میں جیسے ہر سال 30-40 ہزار لوگ جو ہیں وہ بندوق کا نشانہ بن جاتے ہیں، گن لیے پھرتے ہیں لوگ یہاں پر سب، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی باہر کا ان کا 1-2 بندہ بھی مار دے تو ظاہر ہے امریکنز ریئیکٹ ویری اسٹرانگلی کہتے ہیں جاؤ اس کا بدلہ لو، ٹیک کیئر آف دم۔ تو یہ تو ہر ملک میں، ہر قوم میں یہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہم آپس میں کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر کوئی باہر سے مارے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک عجیب قسم کا تو خلافت کی حقیقت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، فطرت انسانی آپ کہہ رہے ہیں۔ تو خلافت کے اوپر ایک بات کریں، وہ یہ بتائیں کہ پاکستان کی وجہ سے کیا اثرات آئیں گے، کہ وہ پاکستان تک اپنی خلافت بڑھانے کی بات کریں، اور پاکستان میں تو طالبان جیسے گروپ موجود ہیں، القاعدہ جیسے گروپ موجود ہے، سپہ صحابہ لشکر جنگ بھی موجود ہے، آپ کی جماعت اسلامی بھی کچھ حد تک خلافت کی بات کرتے، لیکن ان کا موقف تھوڑا مختلف ہے، کافی تھوڑے سے وہ سافٹ رہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو ماریں گے نہیں، یا ڈنڈے کی زور پہ جو ہے کم از کم جماعت اسلامی بات نہیں کرتی اپنی خلافت کو امپلیمنٹ کرنے کی۔ لیکن طالبان، اور نظر آیا طالبان نے افغانستان میں خلافت قائم کی ملا عمر کے زمانے میں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن یہ جو ہے یہ ایشو اب سامنے آ گیا ہے، اس پہ پہلے بھی تھوڑی بہت سوچ سمجھ ہوتی رہتی ہے، اور اگر کوئی بھی ان چیزوں کو اور ان فینیٹکس کو، خاص طور پہ انتہا پسندوں کو صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ کا اگر ایکسپوجر بھی رہا ہے، تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں، بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ خلافت ہوگی نہیں، بنیادی سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ یا مسلمانوں کی کسی ایک خاص علاقے میں بھی امیری یا لیڈرشپ کون لے گا، ہے نا؟ اس میں ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا شارٹ ہینڈ یا شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو امیر المومنین یا خلیفہ ڈکلیئر آپ کر دیں، تو پھر اور اگر لوگ ماننا شروع کر دیں، اگر اتنے تھوڑے سے لوگ بھی ماننا شروع کر دیں، تو پھر لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی اگر یہ واقعی امیر المومنین ہے تو مجھے اس کو کچھ کرنا چاہیے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ، اور اسلامی تاریخ میں مین مسئلہ یہی رہا ہے کہ بھائی امیر کون ہوگا، کیسے ہوگا۔ آج تک اگر آپ نوٹ کریں، لفظ خلیفہ تو شارٹ ہینڈ ہے اور سنی سائڈ پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، لفظ ایکچولی یہ ہے کہ امیر المومنین کون ہوگا، کہ بھئی مومنوں کا، مسلمانوں کا امیر کون ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ آج بھی میری دانست میں 2 آفیسز ہیں، فارمل منصب ہیں دنیا میں، جن کے آفس ہولڈر اپنے آپ کو آفیشل ٹائٹل میں امیر المومنین ان کے ٹائٹل میں ہے، ایک موروکو کے بادشاہ اور دوسرے ویسٹ افریقہ میں جو سلطان ہیں سکوٹو کے، ٹھیک ہے نا؟ سو ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں اس کے اثرات کا اس طرف آ جائیں، اب یہ اثرات اسی طرف آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر یا دنیا میں مسلمانوں کے کہیں بھی، اور امریکہ میں بھی، ہندوستان میں، ملیشیا میں کیا اثر پڑے گا۔ اب اس میں 2 اثر پڑتے ہیں، اگر کوئی جو لوگ پہلے سے اس نقطۂ نظر کے ہیں، جو لوگ زرقاوی کو یا اسامہ یا ظواہری کو بھی اگر اس فینیٹک، اس انتہا پسند نقطۂ نظر کو فالو کرتے ہیں، وہ اگر یہ دیکھیں گے کہ بھائی کہیں پہ خلافت ڈکلیئر ہو گئی ہے، تو بیسیکلی جماعت اسلامی کے بھی فالوورز یہ کہتے تھے کہ یار افغانستان میں سوویت کے جانے کے بعد اگر اسلامی ریاست بن جاتی ہے تو آپ پہ ہجرت واجب ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی اب تو مطلب وہ تو ہم لوگ کہتے بھی تھے نا کہ اب بن گئی ہے، جاؤ۔ نہیں، لیکن اس کا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی تو پھر بھی جمہوری طریقے سے خلافت لانے کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اب وہ پروسیس کی نہیں لا رہی ہے، اب دیکھیں نا یہ اور پروسیس، جماعت اسلامی کو ووٹ ہی نہیں ملتا ہے سر، یہ پروسیس کی بات ہوگی نا۔ اور یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ڈس ایگری بھی کروں، آپ نے کہا ایک آدمی نے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ڈکلیئر، نہیں، ایک آدمی نے نہیں کیا ہے، یہ ایک تنظیم ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ تنظیم آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ اس کے بانیوں میں سے ابو مصعب الزرقاوی تھے، آپ نے کہا پاکستان کا کیا لنک ہے، ابو مصعب الزرقاوی جو تھے وہ، میں ابھی علی عباس زیدی صاحب کا آرٹیکل پڑھا تھا، انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا ہے کہ کس طرح سے وہ پشاور میں رہے، افغان جہاد کے مطلب سوویت کے خلاف جو جنگ ٹریننگ رہی، اور پھر ان کے تعلقات تھے، اور ان کی بڑی ایک مطلب وہاں پہ لشکر جنگوی، لشکر طیبہ، ان سب سے
کنیکشن تھا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان پہ اثرات اس لیے بھی پڑیں گے کہ ان لوگوں کی ایک گلوبل جہاد جس کو کہتے ہیں نا آپس میں ریلیشن شپس اور کانٹیکٹس بھی ہیں. اور اب یہ اس لیول پہ آ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیریٹری لے لی ہے. کیونکہ ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ تو ٹیررسٹ ہیں, آپ کون سے لیڈر ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے اگر آپ ٹیریٹری نہ لیں. تو یہ اب انہوں نے عراق اور سیریا میں جو تنظیم ہے اس نے یہاں تک اپنے آپ کو لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے ٹیریٹری لے لی, اب اس ٹیریٹری میں اس خطے میں ہم اپنے آپ کو امیر ڈکلیئر کر رہے ہیں, ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلامی ریاست لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مسلمانوں کے جو آپس کے جو مسائل ہیں, سعودی ایران کی جو پراکسی ہے, اس نے اس چیز کو بڑا دوام بڑا قوت بخشی ہے. دہشت گردوں کی وجہ یہ ہے کہ قطر اور سعودی عرب جو تھے آفیشلی جو ہے سیریا کے جو ریبلز تھے ان کو سپورٹ کرتے, انہی میں سے نکل کے یہ آئے ہیں. مزے کی بات یہ ہے نا, اور اب جو ہے یہ سعودی عرب کے لیے بھی تھریٹ ہے. اس میں مزے کی بات یہ ہے نا کہ آپ اس بات کے بارے میں سوچئے کہ جو آل سعود ہاؤس آف سعود جو سعودی عرب پہ حجاز پہ قابض ہے, رائٹ, ان کو 30 40 50 سال تو لگے اپنے آپ کو خادم الحرمین ڈکلیئر کرنے میں, جو کہ ایک اور ٹائٹل ہے جو امیر حجاز کے امیر کے پاس ہوتا تھا کہ بھائی جو ہمارے حرمین ہیں مکہ مدینہ ان کی کون حفاظت کرے گا. وہ بھی ایک ٹائٹل ہے جو انہوں نے نہیں لیا ہے. تو یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ آج بھی سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے اپنے آپ کو امیر المومنین یا خلیفہ نہیں کہتا ہے. کیوں؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ بھئی اگر وہ ہیں اور اس ایریا میں ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ کر دیا تو پھر ڈائنامک بدل جاتی ہے. اور آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یار ہماری لیڈرشپ بری ہے اس لیے اس وقت خلافت کی موومنٹ کا جو جذبات ہیں وہ شاید کم ہوں گے. نہیں کم کی بات نہیں ہے, یہ بھی تھا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے, لینے کے دینے پڑ جائیں گے, لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں آپ کیسے ہو سکتے ہیں, رائٹ. اس لیے انہوں نے ابھی تک نہیں کیا یہ بات. جیسے آپ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہماری لیڈرشپ بری ہے اس لیے حالات خراب ہے, میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. اٹس ایکچولی دونوں طرف سے ہوتا ہے. جو لیڈر ہمارے اوپر یا جو لیڈر مسلمان دنیا پہ قابض ہیں, جو آپ کے مونارکس ہیں سعودی عرب کے, عراق, سیریا وغیرہ سب کے مونارکس اور ڈکٹیٹرز اور سب, وہ ان کو ویسٹ نے اور لوگوں نے سپورٹ اس لیے کیا تاکہ وہ ایک خاص طرح سے اسلامی دنیا کو امت کو چلاتے رہیں. اگر عوام خود سے چوز کرتی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس میں تو ایسے لوگوں کو کبھی چوز نہیں کیا, لیکن نہیں شروع میں کیا نہیں. کون آپ مجھے بتائیں کب یہ لوگ حکومت میں آئے, کس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں, اس طرح کے کس طرح کے, پہلے میرے سوال کے جواب دیں. نہ آمریت کے نتیجے میں جماعت اسلامی, میں بتا رہا ہوں نا بڑا اسپیسیفک جواب دے رہا ہوں, نہ آمریت کے نتیجے میں کبھی جو ہے جو مولویوں کی پارٹی جماعت اسلامی ہو یا کوئی دوسرے ہوں حکومت میں آ سکی, نہ جو ہے جمہوری دور میں. بات سنیے. آمریت کی حکومت میں خاص طور پہ جنرل ضیاء کے زمانے میں جماعت اسلامی مانے یا نہ مانے خاصا عمل دخل تھا, ٹھیک ہے نا. جماعت اسلامی اور سعودی عرب کی حکومت قائم ہوئی, حکومت نہیں تھی, لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ اس کو حکومت کے طور پہ سنیں. جماعت اسلامی خاص طور پہ جیسے ابھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا ایک ڈسکشن چل رہا تھا کے پی کے میں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنا خلیفہ چاہیے, وہ زیادہ عقل مند ہے, وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنا نظام چاہیے. ان کا نعرہ ابھی بھی وہی ہے, چہرے نہیں نظام کو بدلو. تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں, اور جنرل ضیاء کے دور میں انہوں نے بہت کچھ کیا, جو زکوٰۃ کا نظام ڈالا, اسلامائزیشن جس کو کہتے تھے, انہوں نے اپنا نظام لگوانا شروع کیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, عوام نے رد کیا ہے بھیا یہ تو آپ مجھ سے ہی ایگری کر رہے ہیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر عوام خود سے چنے تو عوام نہ صدام ضیاء یا اس طرح کے عامر چنے, نہ یہ نام نہاد اسلام پرست تنظیمیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان کو بات سے آپ اگری کریں گے کہ یہ مسلمانوں کے جو باہمی جو اختلافات ہیں اس کے نتیجے میں ایسے لوگوں کو ملا. اس کی ایک وجہ تو آپ نے بتائی کہ جی یہ اسرائیل کی جو بامبنگ ہے اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو ایک بہانہ ملتا ہے ایگزسٹ کرنے کا. لیکن ساتھ ساتھ جو ان لوگوں کے جو آپس کے مسائل میں سعودی عرب اور قطر سپورٹ کر رہے تھے ان کو, اور اب جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے بھی خود تھریٹ بن گئے یہ لوگ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کو بیٹھ کر یہ جو ساری کی ساری جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز اپنے مسائل سالو کر لیں تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے لیے بھی تھریٹ نہیں بنیں گے, اور نہ انسانیت کے لیے تھریٹ بنیں گے, نہ مذہب کے لیے تھریٹ بنیں گے. نہیں, اگر یہ ناکام نہیں ہوتے تو صورتحال اتنی خراب نہیں ہوتی, نہ تو اسرائیل میں اتنی خراب ہوتی, نہ ہی عراق میں, نہ ہی پاکستان میں. ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو مسلمان لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی انکمپیٹنٹ, بہت ہی کرپٹ رہی ہے, اور ان میں بالکل وزڈم نہیں ہے ذرا بھی, ذرہ برابر بھی. اب یہ مالکی کو دیکھ لیں کہ یہ صاحب جو ہیں ان کو جیسے ہی طاقت ملی انہوں نے جناب تمام سنیوں کو ایکسکلوڈ کر دیا, کردوں کو ایکسکلوڈ کر دیا, اور یہ کوشش کی, حالانکہ صرف 2 شیعہ پروونسز ہیں بڑے وہاں پر, باقی جو سب سنی ہیں یا کرد ہیں,
یہ دوسری بات ہے کہ وہ جو شیعہ پروونسز ہیں ان کی پاپولیشن جو تقریباً آدھی پاپولیشن ہے عراق کی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ صرف انہی سے ملا کے گورنمنٹ بنا لی اور باقی تمام کو ایکسکلوڈ کر دیا۔ اچھا، دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ جو ایسے ممالک ہوتے ہیں کہ جہاں بہت سارے مختلف قسم کے لوگ ہوں ان کو وہ شامل کیا جاتا ہے حکومت میں کس طریقے سے۔ دوسرا ایک فیڈرل نظام قائم کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اگر فرض کیجیے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہ بھی ہو، کم از کم جو ان کی اسٹیٹس ہیں وہاں ان کی حکومت ہو، تاکہ ان کو موقع ملے حکومت کرنے کا اور وہ ان کا کوئی اسٹیک ہو سسٹم میں۔ انہوں نے ان کا تمام اسٹیک ختم کر دیا، اس کے نتیجے میں جو بہت سے سنی پروونسز ہیں ان کو یہ موقع، وہ وہاں پر جب یہ جو القاعدہ اور یہ آئیسس وغیرہ گئے تو ان کو ایک موقع مل گیا کیونکہ وہ ان کے لوکل گریونسز تھے۔ اچھا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گلوبل موومنٹ ہے، یہ میرے خیال میں گلوبل موومنٹ وغیرہ نہیں ہے۔ ذہن میں ان کے آئیسس وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں گلوبل موومنٹ، لیکن جو ان کے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے ہیں ان کا کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں ہے، ان کا بہت ہی لوکل ایجنڈا ہے، ان کی اپنی لوکل گریونسز ہیں۔ تو ایسے گروپ جو ہیں ان لوکل گریونسز کو اور لوکل ایجنڈاز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنی کامیابی حاصل کرنے کے۔ اس کا پاکستان پہ اثرات نہیں پہنچے کہ اکثر جو میں لڑنے والے ہیں وہ پاکستان سے ٹریننگ لے کر بھی گئے ہیں، جو کہ وزیرستان سے ٹریننگ لے کر گئے ہیں، وہ تو خیر ہماری جو آپ دیکھیں طالبان کی پریزنس دنیا کی جو موومنٹ ہے اصل میں تمام جو شروع ہوئی ہے یہ شروع ہوئی افغان جہاد سے۔ دیٹ از ویئر دا ہول تھنگ اسٹارٹڈ۔ جو ریسنٹ جتنے بھی گزشتہ 20 25 30 سال میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہاں پر جو دنیا بھر سے لوگ گئے تھے افغان جہاد لڑنے کے لیے روس کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف، یہ اس کے گریجویٹس ہیں، اس کے المنائے ہیں جنہوں نے مزید اس کو پھیلایا ہے۔ تو وہ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ان میں آپس میں بہت پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ایک نہیں ہے، یہ ان کے مختلف ایجنڈاز ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی کرتے یہ ہیں کہ لوکل ایجنڈاز کو، لوکل گریونسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ پاکستان میں جو ہمارا نظام ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ آسانی سے ایکسپلائٹ کر سکے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ وہاں ذہنی طور پہ لوگ ان سے مروب ہیں، ملتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں کیا خلافت ہونا چاہیے، ہاں خلافت ہونا چاہیے، لیکن جب آپ پریکٹیکل بات کریں بھائی کیسی خلافت، کون چلائے گا، کیا ہوگا، تو پھر اس پہ بہت سارے ڈس ایگریمنٹس ہیں۔ تو اب مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ اگر فرض کیجیے کہ کہیں گے بھائی خلافت چاہیے ہمیں، لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، لیکن جب الیکشن کا وقت آئے گا، کوئی پروسیس ہوگا اس کا الیکٹ کرنے کے لیے، لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے۔ مجھے تو کئی لوگوں کی مختلف آراء ہیں، اب یہ صرف زبردستی بزور شمشیر یہ حاصل کر سکتے ہیں اقتدار، لوگوں کے ووٹ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان میں اللہ کا فضل ہے کہ ملٹری جو ہے اب بھی اتنی اسٹرانگ ہے، اتنی پاورفل ہے کہ کوئی بزور شمشیر ان سے طاقت نہیں چھین سکتا ہے پاکستان میں۔ لیکن ایک بات تو آپ مانیں کہ بہت سارے جو ہمارے وہ حضرات ہیں، جمہوری بھی جو فورسز ہیں، وہ ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہوئے گھبرا رہی ہیں۔ اس کو تو آپ مانیں گے نا خلافت کے بارے میں کہ ہم ان کی خلافت کو رد کرتے ہیں۔ دیکھیں، خلافت کو کوئی بھی کہے گا، مسلمان نہیں کہے گا غلط ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اس کے پریکٹیکل ایسپیکٹس پہ جب بات ہو رہا تو اس پہ وہ اگری نہیں کرے گا، اور وہ پروسیس جو ہے اس کو اگری نہیں کرے گا کہ بھائی کوئی بھی آ کے زبردستی کہے کہ میں خلیفہ ہوں اور اس کو مان لے سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے میرے خیال سے کافی گفتگو ہو گئی ہے، اور ذرا دوسرا ایک جو بڑا اہم ٹاپک ہے کہ جی یہ فلسطین کے اندر اب جو سب جو ہو رہا ہے، جو اسرائیلی جیٹس سب بامبنگ کر رہے ہیں، ان کی اپنی جو ہے بہت ساری وجوہات ہیں بامبنگ کرنے کی کہ جی ٹین ایجرس مارے گئے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ اس مسئلے کو مسلمان دنیا کے اندر بری طرح سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے؟ نہ صرف ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، کیا ایسا کوئی حل ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں نکل کے سامنے آ جائے گا جس کے اندر یعنی کہ مسلمانوں کو کچھ گیو اپ کرنا پڑے، کچھ اسرائیل کو گیو اپ کرنا پڑے اور بیٹھ کے ایک میوچل حل نکل کے سامنے آئے؟ کیونکہ اس بات کو کچھ 40 سال ہو گئے ہیں، ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور اس سے کچھ سالو نہیں ہو کے دیا ہے۔ سر دیکھیں، اس وقت اب یہ جو ہے نا، میرے خیال سے، میری ناقص رائے میں، اس وقت یہ جو جس کو اسرائیل پیلسٹائن کہتے ہیں، فلسطین کہتے ہیں، یا بیت المقدس کہتے ہیں، ہولی لینڈ، اس میں اب اس ایشو پہ، اس معاملے کا ایک وقت آ رہا ہے جب ابھی تک جو ہے جب سے اسرائیل بنا تھا وہاں سے لے کے آج تک مین سٹریم اوپینین یہ تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، دو ریاستیں بننی چاہیے، ایک فلسطینیوں کی، ایک یہودیوں کی وہاں پہ۔ لیکن اب اور ایک اس میں ڈسکشن ہمیشہ سے یہ تھا
اور یہ جو ایگریمنٹ تھا کہ 2 ریاستیں بننی چاہیے، یہ نیگوشیٹ کرایا گیا تھا، رائٹ، 48 اور اس کے بعد اور وہ UN ریزولوشنز اور وہ ساری کہانیاں. اب لگ یہ رہا ہے، اور آپ نے خود سنا ہے کہ جو ہمارے اسرائیلی لیڈرز ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیموگرافک اور جو پاپولیشن کا ایشو ہے وہ اور اس نہج پہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ ان کا میرے خیال سے انفارملی زائنسٹ، اور میں اس وقت جس کو کہتے ہیں نا، ان کو برا کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو ایک موومنٹ ہے، جو ایک فلسفہ ہے، اس کا سمجھ وہی تھا کہ ہم پوری یہ خطہ لے کے رہیں گے، اور آہستہ آہستہ نیگوشیٹ وہ کچھ بھی کریں، امریکہ کو کچھ بھی بتائیں، کسی کو کچھ بھی بتائیں، آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہ پورے خطے میں بنا رہے تھے کہ ہم نے ایک ریاست لے لی ہے اور آہستہ آہستہ وہ زمین اور لے رہے تھے. لیکن اب معاملہ یہاں پہنچ رہا ہے کہ ٹینشن اتنی ہو گئی ہے اور ایکٹیوسٹ کی ہو رہی ہے کہ اب انہوں نے خود، اب وہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر ایک چیز بننی ہے دریائے اردن سے لے کے سمندر تک، تو وہ ایک چیز کس طرح کی ہوگی. ان کی ابھی بھی ضد یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہوگی. اب لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی جو لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے، تو اس وجہ سے اب یہ جو ایشو ہے ایک ایسے نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اب ٹاپک بدلے گا. جو آپ نے یہ کہا نا کہ کوئی نیگوسیشن کی جائے، وہ نیگوسیشن میرے خیال سے اس کا بنیادی نیچر جو ہے وہ اب بدلنے کو آ رہا ہے. یہ جو چیزیں ہیں کہ بھئی آج غزہ پہ حملہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے، اور اس پہ ہیومینیٹیرین ایشو اور ڈسکشن اور اس کے اثرات وہ سب اس وقت ہو رہے ہیں. مطلب یہ بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کولڈ ہارٹیڈ لگتی ہے، لیکن یہ کیا ہے. ریاض آپ کا ترجیح لینا چاہوں گا اسی چیز کے اوپر کچھ حل. میرے خیال میں کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تو ممکن نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ جو تمام پیرامیٹرز ہیں ان کو اسرائیل نے کمپلیٹلی وائلیٹ کیا ہے. 2 اسٹیٹ کی بات ہوئی تھی، کچھ نہیں کیا، وڈرا نہیں کیا. پھر جناب پیلسٹینینس کی ایون جو زمین جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے ان کے پاس، جو پیلسٹینینس بیسکلی جو ہسٹورک پیلسٹائن تھا اس کا صرف 22% ہے جو اس وقت غزہ اور ویسٹ بینک میں ہے. تو اس 22% پر بھی اسرائیل کی نظریں ہیں اور مستقل وہاں سیٹلمنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور مزید زمین جو ہے وہ ان سے چھینی جا رہی ہے مستقل. اگر آپ جا کے دیکھیں وہاں، کبھی میں تو گیا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اٹ از کمپلیٹلی ڈاٹڈ وتھ سیٹلمنٹس. ہر جگہ سیٹلمنٹس موجود ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ دیواریں بنا لی ہیں، اپنی سڑکیں بنا لی ہیں وہاں پر. تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ پورا علاقہ دریائے اردن سے لے کر اور بحر روم تک، فرام جورڈن ریور ٹو میڈیٹرینین، کہ پورا کا پورا وہ ان کے قبضے میں آ جائے. اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ بیسکلی 1 اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، صرف ایک ہی طرح کی 1 اسٹیٹ پاسبل، اور وہ ہوگی اپارتھائڈ اسٹیٹ. کیا دنیا اس کے لیے تیار ہے؟ ساؤتھ افریقہ کو تو ختم کر دیا ہے اپارتھائڈ اسٹیٹ آپ نے، کہ ایک اور اپارتھائڈ اسٹیٹ بن جائے دنیا میں اور اس کو آپ ایکسیپٹ کریں؟ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بزور شمشیر اس کو بدلنا پڑے گا، طاقت کے ذریعے. بغیر طاقت کے اس کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک، میں ذرا ایک نئے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں. امریکہ کے اندر کے جو کچھ مسلمان جو رہنما تو نہیں لیکن ایک پرومننٹ شخصیات، ان کے اوپر جو ہے سرویلنس سیریز کو جو کہ نکل کے سامنے آئی، تو یہ چیز میرے خیال سے آن گوئنگ بیسس پہ چل رہی ہے، اور میرے خیال سے ہو سکتا ہے کبھی ہماری بھی ہوئی ہو سرویلنس نظر رکھی ہو، جیسا ابھی بھی ہو. سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے شاید جو ہے ایک جواز بھی اگر آپ ان سے پوچھیں جو آپ کی سرویلنس کر رہے ہیں کہ جی مسلمانوں نے یہ کیا ہے اور ہم نے سرویلنس کے نتیجے میں اتنے سارے مسلمان پکڑے ہیں جو کہ دہشت گرد نکلے تھے، دیئر فور جو ہے ہمیں یہ کرنی پڑ رہی ہے. لیکن میرے خیال سے جتنی بھی لوگوں کے اوپر سرویلنس ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں نظر آیا کہ ان میں سے کسی کو بھی جو ہے بادر کیا گیا ہو یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو. اس کے اوپر شاید تجزیہ لیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کم از کم جو ہے کس حد تک جو ہے کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسی چیزیں جو کم از کم کہ غلط فہمی کی بنا کے اوپر آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں، آپ نے کوئی اور بات کی جس کی بنا پر جو ہے آپ کو جو ہے وکٹمائز کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اکثر آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں اور اس نے اس کو کچھ اور پک کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو وکٹمائز کر دیا. تو سوال سب کیا دیکھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اس طرح کی سرویلنس بحیثیت خود ایک زیادتی ہے. تو آپ یہ کہنا کہ کوئی زیادتی نہیں کی گئی میرے خیال سے غلط ہے. یہ زیادتی ہے اگر آپ اس طرح سرویل کر رہے ہیں. اور اس کا اور جو 2-3 چیزیں ہوئیں اس سے تعلق ہے. ایک نیو یارک سٹی کی جو سرویلنس تھی اس سے تعلق ہے، اور ایک اور پروگرام تھا جو FBI جو ہے وہ مسجدوں میں لوگوں کو باقاعدہ انڈر کور بھیجتی ہے وغیرہ. انفیکٹ اب تو جو کہتے ہیں مسجدوں میں اور کمیونٹی میں یہ ہو گیا کہ کوئی بھی زیادہ اگر جہاد کی بات کرے، بم پھاڑنے کی بات کرے، تو مڑ کے لوگ پوچھتے ہیں ابھی تو FBI کا ایجنٹ ہے کیا؟ کیونکہ یہ بات اتنی کامن ہو گئی.
تو یہ کہنا کہ یہ غلط ہے کہ نہیں. دوسری چیز جو آپ نے جو بات کہی کہ ہمیں کاشس رہنا چاہیے کچھ، میرے خیال سے دیکھیں ہم آپ خاص طور پہ فرسٹ جنریشن اس ملک میں اس لیے رہتی ہے کہ ہم نے اس ملک کو چنا، اور لوگوں کا مجھے نہیں پتا لیکن کم از کم میرا اور کچھ لوگوں کا اور ریزن اس ملک آنے کا، مطلب آپ پاکستان سے نکلے تھے، اگر آپ امیگریٹ کر بھی رہے ہیں تو آپ سعودی عرب جا سکتے تھے. میرا کانشیس ڈیسیجن یہ تھا کہ جی مجھے گلف میں نہیں رہنا ہے، کیونکہ مجھے ایسی جگہ پہ رہنا ہے جہاں آزادی ہو، میں کھل کے جو چاہوں کہہ سکوں، جو چاہوں کر سکوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں رہ اس لیے رہے ہیں کہ آپ کے پاس آزادی ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی سے نہیں رہو، کمپرومائز کرو. نہیں، بات سرویلنس ہو رہی ہے، اس کا ہمیں کانشیس ہونا چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سرویلنس ہوتی ہے. اور ہم خاص طور پہ جو پاکستان میں پلے بڑے ہیں، خاص طور پہ کولڈ وار کے دوران ہمیں پتہ ہے کہ انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور مطلب لا اینڈ آرڈر کے لیے پولیس اور ملٹری یعنی کہ نیشنل سیکورٹی دونوں سرویلنس کرتے ہیں. صباح صاحب ایک چیز تو آپ اگری کریں گے نا، اس ملک کے اندر جتنی آزادی آپ کو حاصل ہے، ایبسلیوٹلی فریڈم آف اسپیچ آپ کو حاصل میں ہے، یہی کہہ رہا ہوں، جو چیزیں یہاں آپ کو ہم فراہم یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں کسی بھی مسلمان ملک میں آپ کو شاید نہ ملیں. صحیح، مسلمان ملک ہو یا نہ ہو، دیکھیں میرے نزدیک وہ ہے کہ جس ملک میں میں رہتا ہوں وہ میرا ملک ہے، یہ مسلمان غیر مسلمان کے میں اس میں یا چلیں یہ اس کو دیکھ لیں کہ جن ممالک سے ہم آئے ہیں ان ممالک میں نہیں پائے. ایگزیکٹلی، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک میں جب آپ کو رہنا ہے تو آپ کو یہ مطلب ایک طرف یہ سمجھنا ہے کہ ظاہر سرویلنس ہو رہی ہے، حالات خراب ہیں، لوگ اس ملک پہ پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے پولیس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو کرنا ہے، نیشنل سیکورٹی کو کرنا ہے، لیکن اس کا بھی کرنے کا ایک طریقہ ہے. رائٹ، پاکستان میں جیسے ابھی ایک لا پاس ہوا ہے جو کہ بہت ہی اوپریسو لا ہے، اس پہ بھی ہمیں کہنا یہ چاہیے، وہاں پہ بھی اور یہاں تو خاص طور پہ، کیونکہ یہ ملک چلتا اور صحیح چلتا تبھی ہے جب یہاں پہ آزادی ہو اور زیادتیاں نہ ہو رہی ہیں. آپ کو سیکیورٹی کرنی ہے، سرویلنس کرنی ہے، اس کی اپنی ایک ضرورت ہے، کریں آپ، لیکن اس طرح سے نہ کریں کہ جن آزادیوں کو آپ پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں انہی کا بیڑا بڑا. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ فیصل شہزاد جیسے لوگ بھی نکلتے ہیں اور ان کو ہمیں ڈھونڈ کے نکالنا چاہیے. ریاض صاحب آپ کی طرف آپ کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جو آزادیوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایسی آسانی سے نہیں ملی ہے لوگوں کو. اب آپ سول رائٹس موومنٹ میں دیکھ لیں، اس زمانے میں اوپنلی جو ایڈگر ہوور کی FBI تھی وہ سب کے وائر ٹیپ کرتی تھی، ایون دا پریزیڈنٹس کی بھی وائر ٹیپ کرتی تھی، وہ ان کے بھی ٹیلیفون ٹیپ کرتی تھی. جو بلیک لیڈرز تھے مارٹن لوتھر کنگ وغیرہ ان کو وائر ٹیپ کیا جاتا تھا، جو ویتنام وار کے خلاف بولتے تھے ان کو ٹیپ کیا جاتا تھا. تو اس کی تاریخ بڑی خراب ہے اس ملک کی اس معاملے میں. سیکنڈ ورلڈ وار میں جناب انہوں نے کیا کیا کہ بیچارے جو جتنے بھی جاپنیز ہیں ان کو پکڑ کے سب کو جیل میں ڈال دیا، اٹھا کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو جناب کیمپس میں ڈال دیا انہوں نے. تو ہمیں یہ جو آزادی ہے وی شوڈ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. ہر جنریشن کو ہر وقت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی ایکسیسز کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے. لیکن جب تک آپ نہیں لڑیں گے، اگر آپ کہہ دیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے تو ہوتا ہی ہے، تو پھر یہ اور مزید ہوگا اس کے نتیجے میں. اگر آپ یہاں کو اپنا شہری سمجھتے ہیں، اس ملک کو آپ نے اس ملک کو اپنایا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو اس ملک کے آئین میں ہیں، یہاں کے قانون میں ہیں، آپ کو اس کے لیے فائٹ کرنا چاہیے. اور اس میں پاکستانی امریکنز بھی شامل ہیں، مسلم امریکنز بھی شامل ہیں. تو یہ کہنا کہ ہاں اور جگہ نہیں ہے تو کیا ہوا، یہاں نہیں ہے تو کیا بات ہے، یہ میرے خیال میں غلط بات ہے. اس طریقے سے ہم کو اس معاملے میں نہیں سوچنا چاہیے.